FY BCom सेमेस्टर फर्स्ट, सब्जेक्ट उर्दू, अफसाना ईदगाह, अफसाना निगार, मुंशी प्रेमचंद। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। कितनी सुहानी और रंगीन सुबह है। बच्चे की तरह पुरतबस्सुम दरख्तों पर कुछ अजीब हरियावल है। खेतों में कुछ अजीब रौनक है। आसमान पर कुछ अजीब फिज़ा है। आज का आफताब देख कितना प्यारा है। गोया दुनिया को ईद की खुशी पर मुबारकबाद दे रहा है। गांव में कितनी चहल पहल है। ईदगाह जाने की धूम है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो सुई तागा लेने दौड़े जा रहा है। किसी के जूते सख्त हो गए हैं, उसे तेल और पानी से नरम कर रहा है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों रिश्तेदार कुराबत वालों से मिलना मिलाना। दोपहर से पहले लौटना गैर मुमकिन है। लड़के सबसे ज़्यादा खुश हैं। किसी ने 1 रोज़ा रखा, वो भी दोपहर तक। किसी ने वो भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनका हिस्सा है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, बच्चों के लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वो आ गई। ये ईद के दिन का मंज़र यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद पेश कर रहे हैं कि रमज़ानुल मुबारक का पूरा महीना गुज़र चुका है। कल ईद का चाँद नज़र आया है और आज ईद का दिन है। ईद के दिन की सुबह की मंजर कशी करते हुए कह रहे हैं कि कितनी सुहानी और रंगीन सुबह है। ईद के दिन ऐसे भी हम लोग रमज़ान में जो है फजर पढ़ कर के सो जाते हैं। तुलुए आफ़ताब का और सुबह का मंज़र देखना बहुत कम लोगों को नसीब होता है। फिर देर गए उठते हैं सो कर के। लेकिन ईद के दिन जो है वो तमाम लोग सुबह सवेरे उठ जाते हैं ताकि ईद की नमाज की तैयारी कर सकें, ईदगाह जा सकें। उसी बात को बयान करते हुए कह रहे हैं कि कितनी सुहानी और रंगीन सुबह है। बच्चे की तरह पुरतबस्सुम दरख्तों पर कुछ अजीब हरियावल है। दरख्त पर जो है वो अजीब किस्म की हरियाली छाई हुई है। दरख्त जो है वो हरा ही होता है, लेकिन आज उसकी रौनक जो है वो कुछ अजीब सी है, कुछ दिलफरेब सी है, दिलपजीर सी है। रोज़ाना की तरह जो है वो दरख्त नहीं है। उसमें आज एक अजीब तरह का लुत्फ़ या अजीब तरह की रौनक जो है वो नज़र आ रही है। खेतों में भी रौनक है और आसमान भी जो है वो बदला बदला नज़र आ रहा है। क्यों? इसलिए कि आज ईद का दिन है। हर एक खुश है, मसरत में डूबा हुआ है। आज का आफताब देख कितना प्यारा है। गोया दुनिया को ईद की खुशी पर मुबारकबाद दे रहा है। जो सूरज निकला हुआ है, आफताब यानी सूरज, वो भी कितना प्यारा है। ऐसा महसूस होता है गोया वो सारी दुनिया को ईद की मुबारकबाद दे रहा है। गांव में कितनी चहल पहल है। हमारे यहाँ पूरा रमज़ान चहल पहल होती है। इसी तरीक़े से ईद के वक्त जो है ईदगाह जाने के वक्त भी बड़ी हंगामा आराई रहती है। हर एक को यही फ़िक्र होती है कि वो जल्द से जल्द ईदगाह पहुँच जाए और ईद की नमाज अदा करे। उसी चीज़ को यहाँ पर बयान कर रहे हैं। घरों में भी बड़ी हलचल होती है। हर एक की कोशिश यही होती है कि वो जल्द अज जल्द तैयार हो जाए, नए कपड़े पहन ले, सुरमा लगा ले, इत्र लगा ले और फिर जल्द से जल्द ईदगाह पहुंच जाए। अब उसमें होता क्या है, किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो सुई तागा लेने दौड़े जा रहा है। अब टेलर के यहाँ से, दर्जी के यहाँ से कपड़ा सिल करके आया है,
اور سب سے زیادہ مارا ماری جو ہوتی ہے رمضان میں وہ کہاں پر ہوتی ہے؟ ٹیلر کی دکانوں پر۔ کسی وجہ سے ٹیلر نے کرتے میں ایک بٹن نہیں لگایا ہے تو اب جو ہے برتن لگانے کے لیے بھاگا دوڑی ہو رہی ہے، سوئی دھاگے کی تلاش شروع ہو گئی ہے۔ کسی کے جوتے سخت ہو گئے ہیں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب چمڑے کے جوتے ہوا کرتے تھے، آج کل تو ریگزین کے جوتے ہیں، کپڑے کے جوتے ہیں، تو یہ پرابلم نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اس وقت کیا ہوتا تھا، چمڑے کے جوتے تھے، رکھے رکھے وہ سخت ہو جاتے تھے، جب پہنا جائے تو پیروں کو دبا لیتے تھے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ کاٹ لیتے تھے۔ پھر اس کا حل کیا نکالتے تھے وہ لوگ کہ اسے تیل اور پانی سے نرم کرتے تھے۔ آج یہ پرابلم نہیں ہے۔ جلدی جلدی بیلوں کو ثانی پانی دے دیں۔ دیکھو عید کی خوشی ہے، اس لیے وہ جانوروں کو بھولنا نہیں ہے کہ ہم عید کی تیاری میں ہیں، اب واپس آئیں گے تب جانوروں کو دیں گے، یا کسی اور کے بھروسے چھوڑ کر کے نہیں جانا ہے، بلکہ جو ہمارے ماتحت لوگ ہیں، جو جانور ہیں، یہاں تک کہ ان کو بھی جو ہے دانہ پانی دے کر کے جانا ہے، پانی دینا ہے۔ اور ثانی وہ جو بھوسی ہوتی ہے، جس کو ہم ڈھیپ کہہ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے دودھ میں، گائے اور بھینس کے دودھ میں اضافہ ہوتا ہے، وہ دے دیں ان کو۔ کیوں دینا ہے؟ کہ کیونکہ عیدگاہ سے لوٹتے لوٹتے دوپہر ہو جائے گی، 3 کوس کا پیدل راستہ، پھر سینکڑوں رشتہ داروں قرابت والوں سے ملنا ملانا۔ عیدگاہ سے فوراً واپس نہیں آئیں گے، بلکہ جو بھی رشتہ داروں اور عزیزوں کے گھر راستے میں پڑیں گے وہاں سے ملاقات کرتے ہوئے آئیں گے۔ اس لیے کیا ہوگا کہ کافی وقت گزر جائے گا، اس وقت تک جانوروں کو بھوکا رکھنا مناسب نہیں ہے، اس لیے ان کو بھی دانہ پانی دے دیا جائے، چارہ پانی ان کا دے دیا جائے۔ آج ہمارے یہاں پر دیکھیں کہ جانور پال تو لیتے ہیں لیکن ان کے کھانے پانی کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ ایک بڑا طبقہ ایسا ہی ہے ہمارے شہر میں، جانور پال لیتا ہے، صبح میں ان کو چھوڑ دیتا ہے اور پھر وہ جاتے ہیں بازاروں میں، گلی کوچوں میں جو ہے وہ چرتے ہیں، بہت کم، جتنی ان کی خوراک ہے، جتنی ان کی ضرورت ہے، اتنا چارہ پانی ان کو دیا نہیں جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیز جو ہے خلاف انسانیت ہے۔ یہاں پر منشی پریم چند ہمیں اس افسانے کے ذریعے سے انسانیت کا درس دے رہے ہیں کہ خوشی کا دن ہے تو خوشی کے موقع پر بھی جو ہمارے گھر میں جانور ہیں ان کو بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے، ان کی بھی جو ضروریات ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ چہ جائے کہ انسان، اگر کوئی ہمارا رشتہ دار ہے، غریب ہے، پریشان حال ہے، تو اس کا کتنا خیال رکھنا چاہیے عید کے موقع پر۔ اس لیے راستے سے واپس آتے وقت جو رشتہ دار ملیں گے وہاں پر ہم لوگ جائیں گے، ان سے ملاقات کریں گے، عید کی مبارکباد دیں گے، کافی وقت گزر جائے گا۔ اس لیے کیا کرنا ہے، ابھی جو ہے جانوروں کو ان کی ضرورت کی تمام چیزیں دے کر کے جانا ہے۔ ہمارے یہاں ٹرینڈ یہ ہے کہ ہم عیدگاہ سے واپس آتے ہیں تو قبرستان جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں گھر آتے ہیں، دوسرے رشتہ داروں وغیرہ سے ملنا ملانا ہوتا ہے۔ لڑکے سب سے زیادہ خوش ہیں، جو چھوٹے بچے ہیں۔ کون سے؟ کسی نے ایک روزہ رکھا، وہ بھی دوپہر تک ہو جاتا ہے چھوٹے بچوں کا روزہ۔ ہمارے یہاں کچھ بچے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، عصر بعد سے لے کے مغرب تک کا روزہ رکھتے ہیں۔ ان کا ایک روزہ مانا جاتا ہے، ان کو بہلانے کے لیے، پھسلانے کے لیے، ان کی تربیت کے لیے اس طریقے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ ان کو جوش ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے کہ میں بھی روزہ رکھوں گا، اس لیے ان کے سرپرست یا جو نگراں ہوتے ہیں، جو والدین ہوتے ہیں، تو وہ ان کو اس طریقے سے ان کی تربیت کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم جو ہے عصر کی نماز کے بعد سے مغرب تک روزہ رکھ لینا، یا کسی نے صبح سے رکھا ہوا ہے، دوپہر میں اس نے افطار کر لی، تب بھی اس کو یہ اس کا دل رکھنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ چلو تمہارا ایک روزہ ہو گیا۔ کسی نے وہ بھی نہیں رکھا، پورا رمضان گزر گیا، چھوٹے بچے ہیں، 4 سال کے، 5 سال کے، 3 سال کے، لیکن ایک جوش ہوتا ہے، گھر میں سب کو دیکھتے ہیں، ماحول ہوتا ہے، تو وہ بھی روزہ رکھنے کی ضد کرتے ہیں۔ اس لیے پیرنٹس ان کو
کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم بھی روزہ رکھو. اور کوئی نہیں بھی رکھتا ہے، بہت چھوٹا بچہ ہے، 5 سال 7 سال کا ہے اور نہیں رکھ پا رہا ہے کسی وجہ سے، تب بھی سب سے زیادہ خوشی عید کی انہی چھوٹے بچوں کو ہوتی ہے. اور عید گاہ جانے کی جو خوشی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. آگے بیان کر رہے ہیں منشی پریم چند کہ روزے بڑے بوڑھوں کے لیے ہوں گے، بچوں کے لیے تو عید ہے. جو بڑی عمر کے لوگ ہیں، جو بالغ لوگ ہیں، ان پر روزہ فرض ہے اور وہ رکھتے بھی ہیں. لیکن عید کی جو اصل خوشی ہے وہ بچوں کی ہی ہوتی ہے. نئے کپڑے، نئے جوتے، نئے چپل، نئی ٹوپی، نئے موزے اور ہر ایک چیز جو ہے وہ نئی خریدنے کی ان کو جو امنگ ہوتی ہے، جو جوش ہوتا ہے، جو جذبہ ہوتا ہے، وہ قابل دید ہوتا ہے. میری سہیلی نے، میرے دوست نے ایسا لیا ہے تو میں ایسا لوں گا، بھائی نے یہ لیا ہے، بہن نے یہ لیا ہے تو میں وہ چیزیں خریدوں گا یا خریدوں گی. اور پھر پورا رمضان پوچھتے رہتے ہیں اپنے بڑوں سے کہ عید کب آئے گی. ٹھیک ہے، اس طریقے سے جو ہے یہ بچوں کا معاملہ ہوتا ہے. اب یہ ایک چیز ایسی ہے کہ ماحول ہوتا ہے تو بچوں کے لیے بھی روزہ رکھنا آسان ہوتا ہے. لیکن کچھ علاقے ایسے ہیں، ہمارے شہر میں ہی لے لو، جہاں پر رمضان کے مہینے میں بھی روزہ رکھنے کا ماحول نہیں ہوتا ہے. بیرون شہر بھی ہیں کچھ شہر ایسے ہیں. تو ماحول جو ہے وہ سب سے اصل ہوتا ہے کہ اگر رمضان میں بھی روزہ رکھنے کا ماحول نہیں ہے گھر میں تو پھر بچے تو چھوڑو، بڑوں کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہوتا ہے. ہمارے اپنے علاقے میں اگر ہم دیکھیں گے تو رمضان کے مہینے میں ہوٹلیں بند ہوتی ہیں، جو کھانا ول ہیں وہ بھی بند ہوتے ہیں. اگر کوئی کھلا رکھتا ہے تو لوگ اسے معیوب سمجھتے ہیں، وہاں جاتے نہیں ہیں، اور جو جاتے بھی ہیں وہ چھپ چھپا کر کے وہاں پر جاتے ہیں. لیکن کچھ علاقے اور کچھ بستیاں ایسی ہیں جہاں ماحول نہیں ہوتا ہے، گھر کے بچے تو چھوڑیے بڑے بھی روزہ نہیں رکھتے ہیں. تو یہ مناسب بات نہیں ہے. روزہ چونکہ فرض ہے اس لیے ہر ایک کو اس پر عمل کرنا چاہیے، اس کو رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، ہاں. تو اب یہ بچے تھے، چونکہ ان کے یہاں ماحول تھا اس لیے وہ جتنا بھی ہو سکتا تھا روزہ رکھنے کی کوشش کیا کرتے تھے اور اپنے بڑوں سے یہ بار بار پوچھتے تھے، دریافت کرتے تھے کہ کتنے روزے باقی رہ گئے، عید کا چاند کب دکھے گا، عید کب آئے گی. ٹھیک ہے، اب عید آ گئی ہے اس لیے اب انہیں کیا ہے، جلدی پڑی ہوئی ہے کہ جلدی کرو، اب عید گاہ جانا ہے، عید گاہ پر عید کی نماز پڑھنی ہے. انہیں گھر کی فکروں سے کیا واسطہ، انہیں گھر کی کوئی فکر نہیں ہے، انہیں اس سے کوئی لینا دینا ہے کیا. ابھی کوئی نہایا نہیں ہے، ابھی سیویاں بنانی ہے، ابھی جو ہے دیگر ضروریات جو عید کی ہے وہ لانا ہے. انہیں تو بس ایک ہی بات کی فکر ہے کہ کیا کرنا ہے، جلدی سے جلدی عیدگاہ جانا ہے اور عید کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے دوستوں سے ملنا ہے، رشتہ داروں کے پاس جانا ہے اور ان سے عیدی وصول کرنا ہے. سیویوں کے لیے گھر میں دودھ اور شکر میوے ہیں یا نہیں، انہیں اس کی کیا فکر. وہ کیا جانے ابا کیوں بدحواس گاؤں کے مہاجن چودھری قاسم علی کے گھر دوڑے جا رہے ہیں. ان کی اپنی جیبوں میں تو قارون کا خزانہ رکھا ہوا ہے، بار بار جیب سے خزانہ نکال کر گنتے ہیں، دوستوں کو دکھاتے ہیں اور خوش ہو کر رکھ لیتے ہیں. انہی 2-4 پیسوں میں دنیا کی 7 نعمتیں لائیں گے. بچپن جو ہوتا ہے وہ زندگی کا سب سے سنہرا دور ہوتا ہے اور اس کی یادیں ساری زندگی آدمی کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں، اور یہ ایسا دور ہے جس کے گزرنے کے بعد آدمی ساری زندگی حسرت کرتا ہے اور وہ دور کبھی بھی واپس نہیں آتا. اب جس وقت یہ افسانہ لکھا گیا غربت کا دورہ تھا، عید کا دن ہے، اس وقت بھی جو ہے غربت کے مارے کئی خاندان ایسے ہوتے تھے کہ ان کے پاس اتنی رقم نہیں ہوتی تھی کہ وہ سیویوں کا اور دودھ کا انتظام
کر لیں، اس لیے وہ گاؤں کے ساہوکار کے پاس، مہاجن کے پاس جاتے تھے تاکہ کچھ قرض لے سکیں اور اس قرض کے ذریعے سے اپنی عید کو سدھار سکیں، عید کو جو ہے وہ خوشی اور مسرت کے ساتھ منا سکیں۔ لیکن بچوں کو ان سب کی کوئی فکر نہیں ہوتی، انہیں تو بس عید کی خوشی ہوتی ہے، عیدگاہ جانے کا جو ذوق اور شوق ہوتا ہے، عیدی ملتی ہے، اور دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح کا جو جذبہ ہوتا ہے ان کا، انہیں کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ ان کے پاس جو چند روپیے ہوتے ہیں اسی میں وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کی جیب میں کیا ہے، قارون کا خزانہ ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ اس کے ذریعے سے وہ عیدگاہ سے واپسی پر یا جو میلے وغیرہ لگیں گے، جو بازار لگیں گے عید کے موقع پر، وہاں سے وہ اپنی پسند کی چیزیں، اپنے پسند کے کھلونے کیا کریں گے، خرید لیں گے، دنیا کی 7 نعمتیں جو ہے وہ خرید لائیں گے۔ دنیا کی 7 نعمتوں کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہاں پر کہ دنیا کے 7 عجوبے جو ہے وہ ان پیسوں سے خرید سکتے ہیں، اتنے جو ہے بچے خوش ہوتے ہیں۔ کھلونے اور مٹھائیاں اور بگل اور خدا جانے کیا کیا، یہ تمام چیزیں جو ہے بچے کھلونے خریدنے کی ان کی خواہش ہوتی ہے اور مٹھائیاں خریدنا چاہتے ہیں، اور دیگر جو ساز ہیں بجانے کے، گانے کے، جو بچوں کے لیے خاص طور پر بنائے جاتے ہیں، ان کے خریدنے کی ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں پر اسی طریقے کے بازار کب لگتے ہیں؟ عید کے موقع پر تو نہیں لگتے ہیں، البتہ محرم کے موقع پر اور شب برات کے موقع پر کھلونوں کی بہت ساری دکانیں لگتی ہیں، اور اس میں بچے کھلونے وغیرہ بڑی تندہی کے ساتھ میں، بڑے اہتمام کے ساتھ میں، بڑے ذوق و شوق سے خریدتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس ویڈیو میں اتنا ہی، اگلے ویڈیو میں ہم آگے جو افسانہ ہے اس کو دیکھیں گے۔